यूसुफ ने पूछा कौन हो तुम? नहीं पहचाना ना? अरे यूसुफ कमाल है, मैं जुलेखा हूँ। जुलेखा तुम्हारा ये हाल कि तुम्हारे हुस्न से फरेफ्ता होने के बाद जैसे ही जुलेखा ने कहा तुम्हारे हुस्न की वजह से जनाब यूसुफ के मुंह से निकल के आए मेरा हुस्न देख के ये हाल है, अगर कहीं मोहम्मद अरबी का हुस्न देखती तो और जैसे ही यूसुफ ने कहा जुलेखा कहती है कि ठीक कहते हो यूसुफ, तुम सही बात। अरे तुमने देखा नहीं, तुमने कैसे तस्दीक कर दी? का पता नहीं, तुमने मोहम्मद का नाम लिया, उनकी मोहब्बत मेरे दिल में आई। अब समझे आप कि ये अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्नह का मतलब क्या है? ये जवानों के सरदार ही होंगे। बूढ़ों का सरदार कौन होगा? बच्चों का सरदार कौन होगा? कभी समझ में आया जवान कैसे होंगे? जैसे का यूसुफ ठीक है, तुमको कैसे? तुमने देखा नहीं, तस्दीक क्यों की? कहा मोहम्मद की मोहब्बत मेरे दिल। जिब्रील आ गए, यूसुफ बस अब तक तुम्हारी बात थी, अब मेरे हबीब की मोहब्बत आ गई है, लिहाजा खोई हुई जवानी वापस आएगी। जुलेखा की ज़ईफ़ी जवानी में पलटी तो जो बगैर देखे आशिक़ पैगंबर हो जाए, जब उसकी ज़ईफ़ी जवानी में तब्दील हो सकती है तो जो पैगंबर की उम्मत में हो और आशिक़ हो तो उनका बुढ़ापी और बचपना जवानी में तब्दील नहीं होगा। अब समझे आप कि जितने होंगे बहिश्त में सब जवान होके जाएंगे, इसलिए कि आशिक़ पैगंबर। सलावत व मोहम्मद। तो अब पैगंबर के हुस्न की बात करना फजूल है, इसलिए। और एक और भी काम सुन लीजिए, देखिए जो ओहदे इलाही का मालिक है ना, उसके लिए खास चीज होगी कि किसी न किसी नहज से वो हर मरहले में मौजूदा उम्मत से बुलंद होगा। माशाअल्लाह जी। जरा सा कहीं कमी आई तो सामने वाला का हाँ ठीक है, खातिमुल अंबिया है, सही है, सैयदुल मुरसलीन है, ठीक है, मगर उनकी आंखें हमसे खूबसूरत नहीं है। नहीं कह सकता है। लिहाजा हर एतबार से जो ओहदे इलाही का मालिक है उसको अपने जमाने में मुमताज होना चाहिए। तो अली अपने जमाने में मुमताज होंगे हुस्न में भी, इमाम हसन अपने जमाने में मुमताज होंगे, और वो इमाम हसन इस्लाम की खूबसूरती पर बाकायदा तकरीर हो सकती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी अपने ज़माने में मुमताज़ हैं। अब आगे आइए, जनाब अली अकबर के लिए बहस की ज़रूरत है? शबीह पैगंबर कह दिया आपने, सब कुछ हो गया। क्या अगर रसूलुल्लाह यूसुफ से खूबसूरत है और अकबर शबीह पैगंबर है तो यानी अकबर यूसुफ से खूबसूरत है। आप गौर कर रहे हैं ना? उसके बाद आइए जनाब कासिम, जिनकी शहादत अभी कल पढ़ी गई है कि परसों, हजरत कासिम सलामुल्लाह अलैह के लिए रिवायत कहती है कि जिस वक्त रोज़े आशूरा खैमे हुसैनी से निकल के मक्तल की तरफ गए हैं तो रिवायत का जुमला है कि जब निकले हैं तो ऐसा लग रहा था कि फल कतिल कमर, ऐसा लग रहा था जैसे चांद का टुकड़ा है जो हुसैन के खैमे से निकल के मक्तल की तरफ जा रहा है। तिफलाने मुस्लिम के लिए मैं ही पढ़ चुका हूँ आप ही के दरमियान कि जब दरख्त पर बैठे थे और हारिस की कनीज ने देखा अक्स आ रहा था तो क्या कअन्नहुमा कमरान यलमआन फिल मा, ऐसा लग रहा था जैसे दो चांद हैं पानी के अंदर चमक रहे हैं। जहां अली अकबर जैसा हसीन मौजूद हो, जहां कासिम जैसा चांद का टुकड़ा मौजूद हो, ऐसे माहौल में अगर किसी को कमरे बनी हाशिम का लक़ब मिल जाए तो कौन है जो अब्बास के हुस्न की तारीफ कर सकता है? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद है कोई जो उस अब्बास के हुस्न की तारीफ करते हैं? खुशकिस्मत है आप कि अल्लाह ने ऐसे घर में पैदा कर दिया कि ऐसे बड़े लोग मिले। और अब यहाँ पर वो सबसे खूबसूरत है ना। अब आइए, अब्बास के अलकाब में एक लक़ब है बाबुल हवाइज, हाजतों का। क्यों? एक हदीस सुना दूं। देखिए मैं ना पढ़ पाऊं ये मेरी कमी है,
لیکن آپ سمجھنے کی کوشش ضرور کیجیے. اس لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ذاکر نہیں کہہ پاتا لیکن سامنے والا تیز ہوتا ہے، وہ بات پکڑ لیتا ہے. تو کچھ ایسا ہی کیجیے آج بھی آپ کہ میں اگر اپنی بات واضح نہ کر پاؤں تو آپ اپنی ذہانت کا ثبوت دے کر کے اس کو پکڑنے کی کوشش کیجیے. تو اب عباس کے زمانے میں سب سے خوبصورت کون ہوا؟ عباس، قمر بنی ہاشم. اب کوئی اگر سوال کرے کہ اے بھیا اسی کربلا میں خود حسین ہے، اسی کربلا میں اکبر ہے اور امام ہے، ساتویں امام کو تو لقب، یہ خود حسین کو یہ لقب کیوں نہیں دے دیا گیا باب الحوائج؟ اور لوگوں کو یہ لقب کیوں نہیں دے دیا گیا باب الحوائج؟ باب الحوائج عباس کے القاب میں ہے کہ نہیں ہے؟ روایت سنیں گے آپ، عجیب روایت. روایت کہتی اطلب الحاجہ من حسان الوجوہ، اپنی حاجتیں طلب کرو خوبصورت لوگوں سے. اس لیے کہ جس کا چہرہ خوبصورت ہے اس کا دل بھی خوبصورت ہوگا. ہم سمجھے چونکہ یہ قمر بنی ہاشم ہے اس لیے حاجتیں بھی ہم انہی سے طلب کرتے ہیں. صلوات و محمد اطلب الحاجہ من حسان الوجوہ. وقت تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا لہذا جلدی جلدی آج اس باب الحوائج کا تذکرہ ہے. اپنی اپنی حاجتیں، ابھی 10-5 منٹ کا وقت ہے، اپنی اپنی حاجتیں یاد کر لیجئے، نوٹ کر لیجئے. اور جب عباس کے غم میں آنسو ٹپکنے لگے تب اس باب الحوائج کو وسیلہ قرار دو اللہ کی بارگاہ میں. خدا تجھے اس عباس کا واسطہ ہے، خدا شاہد ہے اگر عباس کی کرامتیں پڑھنا شروع کروں نا تو نہیں معلوم کتنے گھنٹے لگیں گے، مجھ کو خود بھی اندازہ نہیں ہے کہ کتنی دیر. الحمدللہ ایک چھوٹی سی چیز، آپ نے نام سنا ہوگا نادر شاہ ہے، نادر شاہ درانی. نادر شاہ درانی بادشاہ ہے، ظالم ہے، اور اس نے آپ کے ملک پر حملہ کیا. کہاں؟ انڈیا میں نہیں، تب انڈیا کہاں تھا؟ ہندوستان پر، تب ہند پر. انڈیا تو بیچارہ بعد میں وجود ہے. ہند کے اوپر اس نے حملہ کیا. کس نے؟ نادر شاہ نے، اور قابض ہو گیا. اس کا ایک وزیر تھا جس کا نام تھا مہدی، شیعہ تھا. پتہ نہیں کیسے نادر شاہ کے ساتھ ہے. جب ہندوستان پر قبضہ کر لیا اور سب کچھ معاملات ٹھیک ہو گئے تو مہدی نے کہا بھائی اب ہم کو اجازت، میں ذرا نجف جانا چاہتا. کیوں؟ مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ نادر کے منہ سے نکلا کہ یار تم لوگ شیعہ لوگ عجیب ہو، مردے کی زیارت کر کے کیا پاؤ گے؟ شیعہ اس کو لگتے کہ کیا وہ عام انسان نہیں ہے جو تم عام مردہ سمجھ رہے ہو؟ پھر کہ میرے مولا کمال یہ نجس چیز وہاں تک نہیں جا سکتی. اس کا کچھ حصہ سنا ہوگا ممکن ہے، اس لیے بہت مشہور داستان ہے. کب تو کیا مطلب کہ کوئی نجس چیز لے جا کے دیکھو کہ اگر ایسا ہے تو میں چلوں گا. ہاں یہ بادشاہ لوگ آؤندھی کھوپڑی تو ہوتے تھے جو دماغ میں گھس جائے، گھس گئی کہ نہیں ہم کو دیکھنا ہے. وہ کہا ٹھیک ہے چلیں گے. ایک کتا لیا گیا، اس کے گلے میں زنجیر باندھی گئی لوہے کی. آپ لوگوں کے ہاں بھی نام لکھ رکھا جاتا ہے کلب عباس، کلب حسین ہے نا، کلب علی. مجھ کو صحیح تاریخ نہیں معلوم کہ یہ کب سے شروع ہوا ہے، لیکن جب اس واقعے کو پڑھا تو میرے دماغ میں کہیں ایسا تو نہیں کہ اسی واقعے کے بعد سے کلب کا لفظ جو ہے وہ ہمارے یہاں نام کا جز ہونے لگا ہو. ابھی بات سمجھ آ جائے گی. ایک برتن لیا، اس میں شراب ڈالی گئی. شراب نجیس ہے کہ نہیں نجیس ہے؟ نجیس. اس کو سیلڈ کیا گیا، کتے کے گلے میں زنجیر لوہے کی، شراب سیلڈ. چلے عراق پہنچ گئے، نجف. جیسے ہی امیر سلام اللہ علیہ کا روزہ شروع ہونے والا احاطہ، کتا اپنی طرف کھینچ رہا، سپاہی اپنی طرف. آپ بتائیے کئی سپاہی مل کے ان کی طاقت زیادہ ہوگی ایک کتے کی؟
سپاہی کھینچ رہے ہیں، کتا کھینچ رہا ہے، نتیجہ یہ ہوا زنجیر ٹوٹ گئی، کتا الٹے قدموں بھاگا۔ اب ایک بات تو پکی ہو گئی کہ اندر نہیں آ سکا۔ نادر کہتا مگر وہ شراب والا برتن تو اندر آ گیا، وہ تو نجس ہے، کہا کھولو۔ اب جو کھولا تو مان لو اس میں شراب ہے ہی نہیں، وہ کیا ہے، وہ سرکہ بن چکی ہے۔ جب اس نے جو ہے یہ دو کرامتیں دیکھ لی تو نادر جیسا ظالم بادشاہ کہتا ہے ٹھیک کہتے ہو مہدی تم، یہ بارگاہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں کتے لائے جائیں، یہاں مجھ کو کتے کی طرح آنا چاہیے، یہاں مجھ کو کتے کی طرح آنا چاہیے۔ ڈالو میری گردن میں زنجیر اور لے چلو کھینچتے ہوئے قبر علی تک کتے کی طرح۔ سپاہیوں کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے، تازہ تازہ معجزہ دیکھا ہے، ابھی تو جذباتی ہے، کل کو ہوش میں آئے گا جو یار کر اس کی خیریت نہیں، تو کسی کی ہمت آگے پڑھنے کی نہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دست غیب نمودار ہوا، نادر کے گلے میں زنجیر پڑی اور کھینچتا ہوا وہ ہاتھ لایا قبر امیر تک، وہ تاج جو ہندوستان سے جیت کے لایا تھا لا کے قبر امیر المومنین پہ رکھ دیا۔ آقا تم ہو، مولا تم ہو، شاہ تم ہو، ہم کو تمہاری بارگاہ میں کتے کی طرح آنا چاہیے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر نادر نے پتا اپنی مہر کیا بنوائی، پھر نادر شاہ نہیں فقط، اب جو اس نے اپنی مہر بنوائی تو اتنی تفصیلی، قلب آستان علی نادر شاہ قلی، یہ پوری میں سمجھتا ہوں شاید اسی زمانے سے قلب کا جو ہے وہ ہمارے یہاں نام کا رواج شروع ہوا ہوگا شاید۔ صلوات بر محمد۔ اس کے بعد اس نے پھر حکم دیا کہ کچھ جو ہے وہ باؤنڈری وغیرہ کی جائے اور تعمیر کی جائے، کچھ گنبد بنے اور روزہ بنے۔ نادر نے وہاں کام حکم دیا۔ مہدی نے دیکھا کہ معاملہ ٹھیک ٹھاک ہے، اس نے کہا اب جب یہاں تک آیا تو کربلا بھی چلو، شیعہ بھی اسی کہتے ہیں لے چلو۔ کربلا لایا، یہ حسین کی قبر ہے، یہ پائی تھی ان کے جوان فرزند اکبر کی قبر ہے، یہ ادھر آؤ یہ سارے شہداء کی قبر ہے، سب کی زیارت کروائی۔ زیارت کروانے کے بعد اب وہاں سے لے کے چلا، یہ کس کی قبر ہے کہ یہ حسین کے بھائی ابو الفضل العباس، یہ علی کے فرزند باب الحوائج ابو الفضل العباس۔ اب وہی بھیجا، یہ حسین کے بھائی تھے، ہاں علی کے بیٹے کا، کہ بھیا یہ بتاؤ جب ساتھیوں کی قبر ساتھ ہے، جب اصحاب کی قبر بغل میں ہے، پہلو میں ہے، تو یہ بھائی اتنی دور کیوں؟ ایک سوال معقول ہے، اس کا بھی سوال، جس کو تاریخ نہیں معلوم ہے وہ پوچھ سکتا کہ جب اصحاب اتنے پاس ہے تو بھائی ہو کر کے اتنی دور کیوں؟ تو اب اس نے جو ہے وہ مہدی نے سمجھانا شروع کیا کہ وہ آقا کی اپنی وصیت تھی، ان کی خود خواہش تھی کہ میری لاش نہ لے جائیے گا، وہ پورا اس نے تھا، لیکن نادر کو اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ یہ ابھی گفتگو چل ہی رہی تھی کہ اتنے میں ایک شور بلند ہوا، رونے کی آواز آئی۔ نادر نے کہا کیا ہے؟ تو اس نے مہدی نے کہا وہ یہاں تو یہ سب ہوتا ہی رہتا ہے، کوئی آیا ہوگا کسی کے اوپر کوئی نئی افتاد پڑی ہوگی، کوئی مصیبت زدہ ہوگا، فریاد لے کے آیا ہوگا، رو رہا ہوگا، کب بلاؤ کون ہے وہ، بلاؤ اس کو۔ اب جو بلایا گیا، آپ یقین کیجئے جس وقت میں یہ واقعہ پڑھ رہا تھا نا، رمضان تھا، مجھ کو وہ منظر یاد ہے اپنا خود کا، رمضان تھا، رات تھی رمضان کی، لیٹ کے مطالعہ کر رہے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ مولا کتنے خوش قسمت ہے وہ لوگ کہ جو کربلا کے آس پاس رہتے ہیں اور ان کے اتنی اچھی رسمیں پائی جاتی ہیں، جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ بلایا گیا اور ایک نوجوان ہے، کیا بات ہے بھائی کیوں فریاد کر رہے ہو؟ کہنے لگا صاحب ہم کربلا کے پاس کے قریب کے، اب نہیں معلوم 100 کلومیٹر 150 کلومیٹر 50 کلومیٹر کتنا، یہ کربلا کے قریب کے ہم رہنے والے ہیں۔ ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو شادیوں کے بعد شوہر اپنی بیوی کو لے کے سیدھے گھر نہیں جاتا، وہ رخصتی کے بعد پہلے آتے ہیں کربلا، باوفا کی بارگاہ میں ایک دوسرے سے وفاداری کا عہد و پیمان کرتے ہیں، اس کے بعد جاتے ہیں۔ میری بھی نئی نئی شادی ہوئی تھی، میں اپنی بیوی کو اس کے مائکے سے لے کے چلا تھا کہ آؤں گا یہاں عباس کی بارگاہ میں، پھر گھر جاؤں گا، راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، مال و زر جو لوٹا وہ تو لوٹا ہی، میری بیوی کو بھی اٹھا لے گئے۔
کہاں جاؤں, کس سے فریاد کروں؟ آیا ہوں یہاں باب الحوائج کے پاس فریاد کے لیے. نادر نے کہا جگہ بتا کہاں کا واقعہ, کل تک بیوی تیری مل جائے گی. سبحان اللہ. وہ بھی اس کا عقیدہ محکم تھا. کہنے لگا کہ مجھ کو آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. کسی نے کہا ایک بڑا ظالم آدمی ہندوستان سے آیا ہے, ذرا سنبھل کے. اس کے منہ سے پھر نکل گیا, کیا میرے مولا سے زیادہ طاقت اس کے اندر ہے. یہ جملہ نادر نے سن لیا. اس نے کہا ٹھیک ہے جائیے آپ. اب اس کو غصہ آ گیا. کہا ٹھیک ہے جائیے, اگر کل تک تیری بیوی نہیں ملی تو پھر تیری خیریت نہیں ہے. کہتے ہیں, لکھتے ہیں کہ اب وہ بیچارہ آیا اور گر پڑا قبر پر, کہ ابھی تک تو بیوی کا غم تھا اور اب ایک ظالم بادشاہ کی تلوار بھی اس کی گردن پہ لٹک رہی ہے. آقا کیا کروں؟ رو رہا ہے, فریاد کر رہا ہے, گڑ گڑا رہا ہے کہ اچانک پھر شور اٹھا. اب جو لوگ متوجہ ہوئے کیا دیکھتے کہ وہی لڑکا ہے ایک عورت کا ہاتھ پکڑے ہوئے قبر عباس کا طواف کر رہا ہے. مشکور یہ ابو فاضل, گاؤں کی زبان میں مشکور یہ زینب, مشکور یہ ابو فاضل چکر لگا کے شکریہ ادا کر رہا. نادر نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے بتایا صاحب پھر وہی لڑکا ہے, لگتا ہے اس کی بیوی آ گئی, اس لیے ایک عورت کا ہاتھ پکڑے وہ گھوم رہا ہے. نادر نے کہا بولا آیا, کہ بتاؤ تمہارا قصہ کیا ہے. اب اس کی زوجہ سے پوچھا تو جہاں تک شوہر بتا چکا تھا وہاں تک تو اس نے کہا ہی. اس کے بعد آگے کہتی ہے کہ جب ڈاکو مجھ کو اٹھا کے لے کے چلے اور میرا شوہر مجھ سے جدا ہو گیا اور میں ہر طرف سے مایوس ہو گئی کہ اب کیا کروں, تو میں نے ایک مرتبہ رخ کیا وہیں سے کربلا کا, قبر حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کی طرف, اور وہیں سے میں نے عباس کو پکارا. آپ سوچ سکتے ہیں کیا کہہ کے پکارا؟ وہ ایک سلیقہ ہے, کیا کہہ کے پکارا؟ عباس میری مدد کرو, نہیں. باب الحوائج میری مدد کرو, نہیں. عالمدار میری مدد کرو, نہیں. سقائے سکینہ میری مدد کرو, نہیں. کہتی ہے میں نے ایک مرتبہ رخ کیا قبر عباس کی طرف اور ایک مرتبہ پکار کا عباس تمہیں زینب کا واسطہ ہے, میری عزت تمہارے حوالے ہے. اے زینب کے بھائی میری آبرو تمہارے حوالے ہے. جیسے ہی میں نے زینب کا وسیلہ دیا نا, اے زینب کے بھائی میری عزت تمہارے حوالے ہے. میں کیا دیکھتی ہوں, ایک سوار نمودار ہوا, سارے دشمنوں کو تہہ تیغ دیا, پتہ نہیں. اچانک میں دیکھتی ہوں کہ یہاں قبر مولا کے پاس اپنے شوہر کے قریب کھڑی ہوں. باب الحوائج ابو الفضل. اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ باب الحوائج کا لقب عوام نے نہیں دیا ہے, قوم نے نہیں دیا ہے, علماء نے نہیں دیا ہے. یہ باب الحوائج کا لقب اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے عباس. کربلا کے 2 شہیدوں کو یہ لقب ملا. ایک اس دن حضرت علی اصغر باب الحوائج ہے, اور دوسری ذات یہ حضرت عباس. چنانچہ اب یہ میں نے خود تو نہیں دیکھا ہے لیکن ایک بزرگ عالم دین نے نقل فرمایا کہ بندہ خدا ہے, بیماری سے پریشان ہے, آیا ہے کربلا قبر عباس کا فریاد کر رہا ہے, مولا مولا مولا. روتے روتے گڑگڑاتے گڑگڑاتے آنکھ لگ گئی. خواب میں دیکھتا ہے کہ رسول اللہ ہے اور حضرت عباس. حضرت عباس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ میری بارگاہ میں پناہ لے چکا ہے, اس کو ٹھیک ہونا چاہیے. پیغمبر نے فرمایا بیٹا اس کی عمر تمام ہو چکی ہے, کہ ہم سے اس سے بحث نہیں ہے, یا تو اس کی بیماری ٹھیک ہونا چاہیے یا مجھ سے باب الحوائج کا لقب واپس لے لیا چاہیے. وہ کہتا میں نے دیکھا اسی عالم پیغمبر نے فرمایا بیٹا بیٹا تم کو خدا نے قیامت تک کے لیے باب الحوائج بنایا. کوئی بھی مصیبت, یہ میرا اپنا تجربہ ہے, میں نے خود بارہا تجربہ کیا ہے. کوئی بھی مشکل ہو 133 مرتبہ پڑھیے آپ. عباس کے نام کی عدد کتنے ہیں؟ 133 133 مرتبہ پڑھیے. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین. آپ نے تجربہ کیا ہوگا, میرا تو تجربہ ہے. 133 بار پڑھیے. اگر خلوص ہے نا, ممکن نہیں ہے کہ عباس کا وسیلہ قرار دے کر کے آپ اللہ سے کچھ طلب کریں اور اللہ واپس کر دیں.
اللہ رد کر دے. اب یہاں پر ایک سوال کہ آخر اتنے بڑے کربلا میں، بیچ میں چھوڑا تھا میں نے، پھر رک گیا کہ آخر بات اس بات کو کہوں گا، اتنے بڑے کربلا میں عباس کو باب الحوائج کا لقب کیوں ملا؟ اور وہ بھی خدا کی طرف سے. جہاں تک میں سمجھا ہوں، کوئی ضروری نہیں کہ میری بات آپ قبول کر لیں، میری بات 100% درست ہو، ایک بات عقل میں آ رہی ہے کہ شاید یہ وجہ ہو کہ عباس ہی کو باب الحوائج کا لقب کیوں کہا. اس لیے کہ عباس ہی کی ذات وہ ہے کہ جس کی کربلا میں حاجت پوری نہیں ہوئی. کیا حاجت تھی عباس کی جو کربلا میں پوری نہیں ہوئی؟ عباس کا کوئی مقصد نہیں تھا، بس ایک مقصد تھا، ایک حاجت تھی عباس کی کہ کسی صورت سے بچوں کی پیاس بجھ جائے. یہی حاجت ہے عباس کی، کسی صورت سے خیمے تک پانی پہنچ جائے. اس کے لیے کیا کیا زحمتیں اٹھائی ہیں عباس نے. آپ تاریخ پڑھیے، کنووں پر کنویں کھودے ہیں عباس نے روز عاشور. معمولی پیاس ہوگی جو آدمی کنواں کھود رہا ہے. اور آخر کار عباس سے برداشت نہ ہوا، فرمایا آقا اب یہ دل اس سینے میں تنگی کر رہا ہے. امام حسین نے فرمایا بھیا تم میری فوج کے علمدار ہو. امام ہے، امام کی بات کا جواب نہیں دے سکتے، رد نہیں کر سکتے، لیکن دھیرے سے پوچھا آقا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سردار ہوں؟ وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سردار ہوں؟ حسین کیا جواب دیں؟ فرمایا ان عزمت علی الجہاد فاطلب لہؤلاء الاطفال قلیلا من الماء. بیٹا بھیا اگر جانا ہی چاہتے ہو تو پہلے ان بچوں کے لیے تھوڑے سے پانی کی سبیل کرتے جاؤ. کہتے ہیں کربلا میں ایک خیمہ مخصوص تھا مشکیزوں سے. جیسے حسین نے اجازت دی کہ جاؤ پانی لے کے آؤ، عباس آئے ہیں اس خیمے میں جو مشکیزوں سے مخصوص تھا. کیا دیکھا عباس نے؟ چھوٹے چھوٹے بچے وہ مشکیزیں جس میں کچھ نمی باقی ہے سینے سے لگائے بیٹھے ہیں، کچھ ٹھنڈک کچھ تسکین مل جائے. وہاں سے عباس نے ایک مشکیزہ لیا. کتنا اعتماد ہو گیا ہوگا بچوں کو کہ اب تو پانی آتے رہے گا، اب تو چچا جا رہے ہیں، اب تو عباس جا رہے ہیں. کتنا خدا نہ کرے کہ آس بندھنے کے بعد ٹوٹ جائے کسی کی. عباس آئے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، میدان کی طرف چلے. ادھر بچے آپس میں خوش کہ اب تو بجھ جائے گی، اب تو چچا گئے ہیں پانی کے لیے، اب تو عباس گئے ہیں پانی کے لیے. ادھر تاریخ کہتی عباس آئے، فرات میں داخل ہوئے، اللہ اکبر، مشکیزہ بھرا، چلو میں پانی لیا. یہاں عجیب روایت ہے، اگر آپ اجازت ہے 2 منٹ شاید بڑھ جائے، اس کو سن لیجیے. چلو میں پانی لیا. روایت کیا کہتی ہے آگے؟ فذکر عطش الحسین وعیالہ ورمى الماء بیدہ. چلو میں پانی لیا حسین اور حسین کے بچوں کی پیاس یاد آئی، پانی پھینک دیا. میں دہلی میں پڑھ رہا تھا ایک مجلس، اور کسی طرح پڑھ دیا میں نے. تو آپ نے سنا ہوگا ایک بزرگ شخصیت آپ کے یہاں گزری ہے، مولانا بشیر صاحب فاتح ٹیکسلا. ان کے بھانجے سگے ممتاز ہیں مجلس میں موجود تھے. وہ بہت اپنے مامو جان کو سنے ہوئے ہیں، ان سے ڈر بھی لگتا ہے. جب مجلس ختم ہوئی تو آئے، کہنے لگے مولانا وہ کیا روایت پڑھی آپ نے تھی؟ کبھی کبھی اچھی باتیں عوام کی طرف سے اعتراض کی شکل میں آتی ہیں، اچھی باتیں آتی ہیں. میں نے کیا کہنا آپ نے یہ پڑھا کہ فذکر عطش الحسین وعیالہ ورمى الماء بیدہ. حسین اور حسین کے بچوں کی پیاس یاد آئی اور پانی پھینک دیا. وہاں کتابوں میں ہے، میں نہیں سمجھا وہ کیا کہہ رہے ہیں. کہنا آپ یہ بتائیے صبح سے اب تک وہ کون سا لمحہ ہے جس وقت حسین اور ان کے بچوں کی پیاس عباس بھولے تھے؟ اچھی بات ہے، جو بات جائز ہے اس کو قبول کرنے میں کوئی حرج. میں نے کہا ممتاز بھائی آپ کا اعتراض جائز ہے، لیکن ہم بھی اب تک یہی پڑھتے رہے. اب آپ ہم کو موقع دیے ہم اس پر غور کریں، ہم اس پر سوچیں، تلاش کریں. اور واقعی اللہ مدد کرتا. ایک دن ایسی کچھ دنوں بعد ایک کتاب پڑھ رہے تھے، کتاب میں یہی اعتراض اٹھا ہوا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے عباس بھولے کب تھے حسین اور بچوں کی پیاس جو یاد آئی. تب اس بندے خدا نے کہا کہ یہ ذکرہ کا ترجمہ کرنے میں تم لوگ غلطی کرتے ہو. یہ ذکرہ عطش الحسین، حسین کی پیاس یاد آئی
یا حسین کی پیاس یاد کی تو الگ الگ چیزیں. یاد آنا اور ہے اور چلو میں لے کے یاد کرنا اور ہے. عباس کی زیارت کا ایک فقرہ آپ کو یاد ہے؟ السلام علیکہ ایھا العبد صالح. عباس عبد صالح ہے, کوئی عبادت چھوڑنا نہیں چاہتے. یاد آئی نہیں, جان بوجھ کے چلو میں پانی لیا, پتا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں گا, پتا ہے کہ اب مجھ کو مرنا ہے, مرنے سے پہلے حسین کی پیاس کا یاد کرنا خود ایک ثواب ہے. لہذا چلو میں پانی لے کے ایک بار حسین کی پیاس یاد کر لو تاکہ چلتے چلتے ایک ثواب ہو جائے. ایک تو یہ علمی جواب ہوا, اور ایک جواب ایک شخص نے اور دیا. وہ یہ علمی تو اپنی جگہ ہے لیکن وہ ہم کو اور اچھا لگا. کیا؟ جو بھی کربلا کی فوج ہے وہ اپنی جگہ, لیکن روایتیں کہتی ہیں 4000 اسپیشل فورس تھی, بعض روایتوں میں 10,000 بھی ہے. اسپیشل فورس تھی جو فرات پر تھی, اور اس کا کام یہ تھا بقیہ فوج کیا کرے تم سے اس سے مطلب نہیں, تمہارا کام یہ ہے کہ تم فوج فرات پر پہرا دو گے, کوئی یہاں سے پانی لے کے جانے نہ پائے. 4000 کم سے کم 10,000 آگے بھی لکھا جاتا. 4 مان لیجئے, ایک آدمی کے لیے 4000 کم نہیں ہے. جب عباس گئے ہیں تو یہ 4000 افراد یا 10,000 افراد جن کا صرف کام یہ ہے کہ تم کو فرات پر پہرا دینا, کوئی آنے نہ پائے, یہ کہاں چلے گئے تھے؟ یہ کہاں مر گئے تھے؟ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی جواب ہے کہ عباس کی دہشت کچھ ایسی تھی. آج تک اتنا دن گزر گیا, میں نے آپ کے مجلس کے دوران شعر پڑھا کبھی. نثر الگ چیز ہے, نظم الگ چیز ہے. شعر میں جلدی نہیں پڑھتا, لیکن کبھی کبھی کوئی چیز اچھی لگ جاتی ہے. ایک ہمارے جو ہے وہ مدرسے کے پرانے سابق بزرگ طالب, تو ان کا شعر ہے کہ جیسے عباس چلے تو وہ فوجیوں کی زبانی نقل کرتے ہیں کہ یہ گھاٹ چھوڑ دو, بس جان لے کے بھاگ چلو. یہ گھاٹ چھوڑ دو, بس جان لے کے بھاگ چلو. وہ دیکھو دریا پہ آتا ہے موت کا طوفان. تو کچھ عباس کی دہشت ایسی تھی کہ بھاگے, اور جب بھاگے تو عباس کو پانی تو نہیں پینا تھا, پھر کیوں چلو میں لیا؟ اب وہاں وہ آدمی کہتا ہے کہ چلو میں اس لیے لیا کہ 10,000 لوگ ایک آدمی کو روک نہیں سکے. آؤ چلو میں میرے پانی ہے, ذرا سی غیرت ہو تو چلو بھر پانی میں ناک رگڑ کے ڈوب کے مر جاؤ. کہ 10,000 لوگ ایک آدمی کو روک نہیں سکے. عباس نے پانی کو بھرا, دریا سے نکلے, بس آخری فکر و ختم و دعا. ابھی چند قدم چلے تھے کہ ایک مرتبہ پیچھے سے وار ہوا, داہنا بازو قلم ہوا. اس میں ہو سکتا ہے شعراء موجود ہوں, اگر کسی کو کوئی ذرا سا زخم لگ جائے, آپ کہیے ذرا 2-4 شعر کہہ دو امام کی شان میں, تو آدمی کہے یار اس کی بیچارے کی انگلی کٹی ہوئی ہے, درد ہو رہا, شعر کیا کہے گا؟ تو آپ کی انگلی کٹ جائے تو آپ کو درد ہو, شعر نہ کہہ سکے. عباس کا بازو قلم ہو گیا, لیکن اس کے باوجود روایت کیا کہ ادھر داہنا بازو قلم ہوا, ادھر حسین کی شان میں قصیدہ جاری ہے. واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی وعن امام صادق الیقین نجل النبی الطاہر الامین. خدا کی قسم اگر تم نے داہنا بازو قلم کر لیا ہے تو میں اپنے امام کی حمایت سے نہیں الگ ہو سکتا. اس حمایت, امام کی حمایت جس پر میرا سچا یقین ہے. بڑھتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ بایاں بازو قلم ہوا, مشکیزے سے کو دانتوں سے دبایا, بڑھتے جا رہے ہیں. لیکن جب تیر لگا آن کے مشکیزے میں, پانی جو ہے بہنے لگا, عباس کی آس ٹوٹی, عباس نے گھوڑے کو موڑ دیا. ابھی چند قدم چلے تھے کہ ایک مرتبہ پیچھے سے ایسا گرز لگا, عباس سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا, گھوڑے سے زمین پر آئے, آواز دیا اخا ادرک اخا. حسین کے کانوں میں عباس کی آواز پہنچی, تیزی کے ساتھ آئے, عباس کے سرہانے بیٹھ گئے, سر زانوں پہ رکھ کے گفتگو شروع کی. باتوں باتوں میں حسین نے کہا بھیا کوئی خواہش ہو تو کہو, کوئی آرزو ہو تو کہو, کوئی تمنا ہو تو کہو. بس 2 مسائل 2 ٹکڑے پڑھوں گا میں, وہ جس کو خود حضرت عباس چاہتے ہیں کہ پڑھا جائے. کہتے ہیں سر کو زانوں پہ رکھ کے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک امام حسین نے کہا بھیا کوئی خواہش ہو تو بتاؤ. فرمایا آقا میری لاش خیمے میں نہ لے جائیے گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے بچوں سے پانی کا وعدہ کیا تھا, میں نہیں چاہتا بغیر پانی کے میری لاش بھی جائے.
آپ کہتے تھے نا تم لشکر کے سردار ہو، سردار کی لاش دیکھ کے بیویاں برداشت نہیں کر سکتی ہیں،